बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम आपको लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और ज़्यादती से मुताल्लिक़ जो वाक़या है, जो हर तरफ डिस्कस हो रहा है चौकों चौराहों में, सोशल मीडिया पे, उसके बारे में बाज़ चशम कुशा किस्म के हैरत अंगेज़ इंकशाफात आपके गोश गुजार करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, हिम्मत जुटाऊँगा कि क्या बिग बॉस तक बात ख़त्म हो जाएगी या बिगर बॉस तक बात जाएगी। और ये जो बिग बॉस है, कल कमोबेश ये खादिम वो पहला शख्स था जिसने आपको साफ साफ बता दिया था कि बिग बॉस, अब बिग बॉस का नाम भी आना शुरू हो गया। लेकिन इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा कि बिग बॉस का कसूर कहाँ तक है, बल्कि ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि रज़ा डार जो हमारे नायब वज़ीर आज़म साहब के, इसहाक़ डार साहब के नवासे हैं, उनका कसूर क्या है, वो किस किस जुर्म में मुलव्वस हैं, ये भी बताऊँगा। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल ये गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा, रेप और तावान का जो मामला है, ये जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, नए हक़ाइक़ जो हैं सामने आने पर वो कहना यही चाहिए कि संगीन से संगीन तर होता चला जा रहा है, इंटरनेशनलाइज भी होता चला जा रहा है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स का अंबार लगा पड़ा है, लेकिन दिमाग है कि घूमे चले जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपकी खिदमत में कौन सा फैक्ट किस अंदाज में पेश करूं कि मामला भी समझ आ जाए तो हंसी भी बचे रही है। बहरहाल, अच्छा नाज़रीन, अब कहा जा रहा है कि जी मेडिकल रिपोर्ट में जिनसी ज़्यादती साबित हो गई है। ये परसों की खबर है, वैसे इसमें ताज़ा खबर नहीं है। आज क्या कहा जा रहा है कि एक खातून के हवाले से कहा जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और मुलजिमों के DNA मैच कराने के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। इस केस का नाज़रीन मरकज़ी किरदार, जो वही मैं बार बार कल भी अर्ज़ किया था, आज भी, वो बिग बॉस है। ये बिग बॉस कौन है कल बताया था, दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ कि बिग बॉस जो है वो जिस नौजवान का नाम लिया जा रहा है, रज़ा डार, जो मास्टरमाइंड था, है वो 24-25 साल का नौजवान होगा, लेकिन मास्टरमाइंड था, जो इसहाक़ डार साहब का नवासा है। लेकिन उसके पीछे बिग बॉस जो है, अगर इसके बारे में रज़ा डार के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का करीबी अजीज़ है, तो जो बिग बॉस है अर्ज़ किया था कि उससे भी ज़्यादा करीबी अजीज़ है। तो उससे भी ज़्यादा करीबी अजीज़ कौन है वो खुद समझ जाए। अच्छा नाज़रीन, अब तो खैर वो अली डार साहब का नाम जो है वो लिया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और हर जगह पर भी, लेकिन मैं अली डार साहब के बारे में भी आपको बताता जाता हूँ। ये वजाहत ज़रूरी है कि अली डार जो है वो वज़ीर आला के मुशीर भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। वो डायरेक्टली किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर दो जर्नलिस्टों के गिरोह हैं। एक गिरोह है वो सारा मलबा मुद्दा जो है वो अली डार पर डालना चाह रहा है, ये भी गलत है। दूसरा जो है गिरोह जो है वो बिल्कुल उनको इस तरह पेश करना चाह रहा है कि जी ये सारे मुल्जिमान तो गिरफ्तार ही अली डार ने करवाए हैं, उन्होंने कानून का साथ दिया, ये भी गलत बात है। अली डार ने वही किया है जो हमारे यहाँ जब किसी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार पे उफ्ताद आन पड़ती है पुलिस के हवाले से, या क्राइम कमिट हो जाता है, सरजद हो जाता है जुर्म, तो जो किया जाता है वो उन्होंने करने की कोशिश की है। उससे पहले अली डार पे क्या इल्ज़ाम है, इस बारे में सारी क्यास आ रही हैं, अभी तक कोई हतमी बात नहीं है। नाज़रीन, अगर वाकई वो बिग बॉस है, अगर वो बिग बॉस से बात बिगर बॉस की तरफ चली गई, तो फिर कहा जा रहा है कि सियासी और इखलाकी भूचाल आ सकता है। दोनों मुतासरा लड़कियों ने मैजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो रोंगटे खड़े करने के साथ साथ ये भी बताता है कि दौलत की हवस ने हमारी सो कॉल्ड अपर एलीट क्लास को किस तरह इखलाकी मुजरिम और ज़हनी मरीज़ बना के रख दिया है। हॉलैंड और वेनेजुएला की इन खवातीन ने नाज़रीन रो रो कर जो बयान रिकॉर्ड करवाया है, कोई भी दर्द दिल रखने वाला शख्स उसे पूरा नहीं सुन सकता। ज़राए के मुताबिक ये बयान चीदा चीदा लोगों को सुनवाया गया है। कुछ कानूनी माहिरीन को यह बयान सुनाकर उनसे राय तलब की गई है कि इस केस के कानूनी नताइज क्या हो सकते हैं। इस बयान तक रसाई रखने वाले ज़राए का कहना यह है कि वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के साथ ख़ास तौर पर बहुत बुरा सलूक किया गया। इन खवातीन ने बताया कि किस तरह उनके साथ सिंगापुर में एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल से रब्ता
کیا گیا. یہ انسٹاگرام پروفائل بھی کہا جاتا ہے, یہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ بہت عام شخصیت کا ہے, شاید یہی لنک ہے, باس کی نشاندہی کرتا ہے, وہ مطلب بگر باس یا بگیسٹ باس کی نشاندہی کر رہا ہے. اسی انسٹا پروفائل سے ان خواتین کو جھانسا دے کر رضا ڈار وغیرہ کی پاکستان میں کیا حیثیت ہے یہ بتایا گیا کہ ان کے نانا کس قد کاٹ کی شخصیت ہے. ملزموں نے ان خواتین کو یہ باور کرایا کہ وہ کتنے بڑے پیمانے پر کرپٹو کا کاروبار کرتے ہیں. ان خواتین کے ساتھ خاندانی تصاویر بھی شیئر کی گئی. انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی کمپنی ایلون مسک کی کمپنی کے ساتھ مل کر کرپٹو کا کاروبار کرتی ہے. جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جو ہے اس کے ساتھ بھی بڑی شخصیات کی تصاویر دکھا کر ان دونوں خواتین کو مروب کیا گیا. ان خواتین نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بھی بتایا کہ انہیں کس نے اور کس طرح ترجیحی بنیادوں پر پاکستان کا ویزا فراہم کیا. پاکستان آمد پر انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر کس طرح کا شاندار پروٹوکول دیا گیا. پھر سرکاری پروٹوکول میں انہیں اسلام آباد کے بڑے ہوٹل لے جایا گیا, جس کے بعد انہیں نتھیا گلی بھی لے جایا گیا. پھر انہیں لاہور کے علاقے ڈیفنس کے ایک گھر میں ٹھہرایا گیا جہاں ان کے ساتھ سارا غیر اخلاقی کھیل کھیلا گیا. اچھا ناظرین, یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں, میری ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق یا معلومات کے مطابق خواتین کے ساتھ زیادتی میں رضا ڈار بالکل انوالو نہیں تھے. ہاں باقی وہ اس پورے کھیل کے ماسٹر مائنڈ تھے, یہ کہنا جو ہے یہ بالکل میرا خیال ہے کہ قرین قیاس ہے کہ انہوں نے ہی یہ سارا پلان کیا تھا, ساتھ دوستوں کی اعانت حاصل کی تھی اور پھر یہ کھیل کھیلا تھا. لیکن غالباً میں اگر یہ بھی کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ابھی تک کی تفتیش کے مطابق چاروں گرفتار ملزموں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ زیادتی کا مرتکب نہیں ہوا. پھر وہ کون تھے جو زیادتی کے مرتکب ہوئے؟ لاہور میں جب یہ چاروں کچھ گھنٹے کے لیے باری باری ڈیوٹیاں چینج ہوئیں, باہر نکلے, تو جو گروہ تھے, شاید کرائے کے لوگ تھے, ان میں سے کچھ نے یہ حرکت کی ہے. ابھی تک کی تفتیش یہ بتا رہی ہے, جو تفتیشی اداروں اور ایجنسیوں کے علم میں آ چکا ہے وہ بہت اس سے بھی زیادہ کچھ ہے. اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ محض اغوا, تاوان اور ریپ کا کیس نہیں تھا, یہ شاید ایک آگے چل کے سیاسی ڈائنامائٹ بھی ثابت ہو. یہ ڈائنامائٹ جو ہے کب پھٹے گا, کب پھوڑنے کا فیصلہ کیا جائے گا, اس بارے میں ابھی کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. ایک اور بات کی وضاحت ضروری ہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ کے بارے میں بھی دونوں طرح کی آراء پائی جا رہی ہیں کہ جی ایک وہ سب کچھ ہی جانتی تھی, سارا کچھ ہی تھا, اور ایک یہ کہ جناب ان کو تو کچھ بھی نہیں, انہوں نے 2 گھنٹے کا کہا اور وہ گرفتار ہو گئی. یہ بھی دونوں انتہائیں ہیں ناظرین. ایک تو یہ کہ ان کو دیر سے پتہ چلا, لیکن کم از کم 36 گھنٹے پہلے پتہ چل گیا تھا, کیونکہ جب انہوں نے 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے کے ایک ڈرامائی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جی 2 گھنٹے کے اندر اندر خواتین کو بازیاب کرا لیا جائے, اس وقت تک خواتین بازیاب ہو چکی تھی اطلاعات کے مطابق. دوسری بات یہ کہ اس سے 36 گھنٹے پہلے میڈم وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پولیس افسران اور دیگر لوگوں کے ساتھ, دیگر ذمہ داران جو اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے, ان کے ساتھ میٹنگ بھی کر چکی تھی. تو پھر یہ 2 گھنٹے والا یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر وہ 36 اور 2 38 گھنٹے پہلے آپ یوں سمجھ لیں, تو ابھی تک بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا. لیکن ناظرین, ڈچ اور وینزویلا کی خواتین والے اس کیس کو دیکھتے ہوئے بہت سی عام شخصیات نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. نون لیگ کے کچھ صحافتی اثاثے ابھی سے بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ پنجاب حکومت اور میڈم وزیر اعلیٰ نے اس کیس میں کمال غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے اور قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے, مگر حد درجہ قابل اعتماد ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کیس میں جو باس کو یا بگ باس جس کو کہہ رہے تھے یا باس کہہ رہے تھے, اس کو بچانے کے لیے اعلیٰ ترین سطح پر کوششیں جاری ہیں. پھر میں ایک اور وضاحت کر دوں ناظرین کہ جو بگ باس جس کو ہم سب بگ باس کہہ رہے ہیں ناظرین, اس بگ باس نے کسی اور طرح بھی ان کو پورٹرے کیا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے ایک ملزم کو, سب سے پہلا رابطہ ان کا ایک ملزم کے ساتھ ہوا تھا, اور انہوں نے اس کو کہا تھا کہ فلاں پولیس افسر کے پاس جا کے اپنا بیان ریکارڈ کروا دو, اور اس افسر کو بھی پہلے سے بتایا گیا تھا کہ فلاں ملزم آ رہا ہے. پھر وہ ملزم جب بیان ریکارڈ کروانے گیا ہے تو
کم و بیش وہ پولیس جو ہے وہ اس کو لے کے 5-6 گھنٹے تک لاہور کی مختلف لوکیشنز پہ، لاہور کے مختلف مقامات جس میں بیریا ٹاؤن بھی شامل ہے، ڈیفنس بھی شامل ہے، وہاں پہ لے کے گھومتی رہی اور تفتیش کرتی رہی۔ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رضا ڈار کے ساتھ جو 3 دوسرے لڑکے گرفتار ہوئے ہیں، اب سارا کیس ان پر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ان میں سے 1 یا 2 ملزم ایسے ہیں جن کے والدین نے مختلف لوگوں سے رابطے کر کے کہا ہے کہ ہمیں CCD سے ہمارے بچوں کو بچایا جائے۔ یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے۔ ان لڑکوں کے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اہل خانہ جو ہیں وہ خود بیچارے لوگوں سے وہ بیچارے کہیں یا جو مرضی کہیں، وہ خود کچھ لوگوں سے رابطہ کرنا ذرائع بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی اس کیس میں غیر ملکی ایجنسی انوالو ہوئی، غیر ملکی ایمبیسیز انوالو ہوئیں، تو سارا کھیل اچانک بدل گیا۔ پھر سارے گھبرا گئے۔ پہلے جس معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس پر کور اپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ویسا نہیں ہو سکا۔ پھر اتنا دباؤ پڑا کہ FIR کاٹنا پڑی، جس کے بعد پنجاب کی ایک بااثر شخصیت جو کہ بہرحال رضا ڈار سے قریبی تعلق رکھتی ہے، ان لڑکوں کو فون کر کے اپنی اپنی لوکیشن بھیجو اور خود یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کی وجہ سے یہ جو بات ہے کہ علی ڈار نے یہ بات کہی ہے، اس کی تردید جو ہے آج جو ویڈیو فوٹیج ایکسیڈنٹ والی آئی ہے 2 گاڑیوں کے بعد، جس کے بعد دونوں مغوی خواتین جو ہیں وہ گاڑی سے نکل بھاگی، پھر اس کے بعد اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ ان ملزمان کو علی ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس موقف کی تردید ہو جاتی ہے، اور یہ کہنا بھی پھر غلط ہوگا کہ اس شخصیت نے پولیس کو پہلے مینج کر لیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ جس کے بعد کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا گیا، بعد میں رضا ڈار سمیت 4 لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ رضا ڈار کو گرفتاری کے بعد تمام آسائشیں میسر ہیں۔ کل جب انہیں عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تو پولیس کے ڈالے کے ساتھ ساتھ 2 فارچونر گاڑیاں بھی تھیں، اور ملزموں نے جینز اور شرٹس پہن رکھی تھی، منہ پہ ماسک لگائے ہوئے تھے، جو ریمانڈ ملنے کے بعد بڑے اطمینان سے واپس چلے گئے۔ اچھا ناظرین، اب سب سے اہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان غیر ملکی لڑکیوں کے کیس میں ہوگا کیا؟ سینیٹر فیصل وافڈا نے تو سیدھا نائب صدر وزیر اعظم اسحاق ڈار کو اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کر دیا۔ ذکر اس لیے نام لے کے کر رہا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کر دی ہے، سوشل میڈیا پر بھی کر دی ہے، کھلے عام نام لیا جا رہا ہے۔ فیصل وافڈا کا کہنا ہے کہ جمہوریت کے نام پر ملک کو لوٹنے والے اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ اس شرمناک الزام کے بعد اسحاق ڈار کے ساتھ کون پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا رہ سکتا ہے؟ سوال پھر وہی ہے کہ ان سنگین الزامات کے بعد کیا اسحاق ڈار مستعفی ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ اسحاق ڈار اس میٹیریل کے انسان ہی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے الزامات کے بعد اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے عہدہ قربان کر دیں۔ حالانکہ اگر کوئی بھی زندہ معاشرہ، سانس لیتا ہوا معاشرہ ہو اور اس میں اتنے اہم عہدے پر متمکن شخص پر اتنا زیادہ بڑا الزام لگ جائے تو اخلاقیات کا بھی تقاضا یہی ہے، قانون اور دستور کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بے شک مختصر عرصے کے لیے صحیح اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پہ کیا موقوف، کوئی بھی ہوتا تو ایسا نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں۔ اس بارے میں اب تک جو اطلاعات ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ مطلب پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کیسے اب تفتیش ہوگی، مطلب اتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، جتنی مرضی آپ جیدار قسم کے پولیس والے لے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر شفاف تحقیقات کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر سنا یہ ہے کہ اس کے متوازی ایک اور ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے جو اس پورے کیس کی سائنسی بنیادوں پر تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ ٹیم کس نے بنائی ہے؟ تفتیش کرنے والے کون ہیں؟ اس بارے میں آپ خود ہی سمجھ لیں ناظرین۔ سب سے پہلے جو مہمہ حل نہیں ہو رہا کہ باس کون ہے، گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا، اس بارے میں پتہ چلا ہے کہ پس پردہ ہونے والی تحقیقات میں پتہ چلا لیا گیا ہے کہ جے سانوں پتہ لگ گیا تو انہوں نے نہیں پتہ لگنا، اور کون اس سارے معاملے کو کنٹرول کر رہا تھا جب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے سائنٹیفک انداز میں کرائم سٹوری مکمل کر رہی ہے۔ غیر ملکی لڑکیوں اور ملزموں کے درمیان ہونے والی فون کالز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ ان خواتین کے ویزے لگنے سے لے کر پاکستان میں قیام تک ان کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ کس کے کہنے پر ترجیحی بنیادوں پر ویزے لگائے گئے، کون سے سرکاری اہلکار ایئرپورٹ پر ان خواتین کے استقبال اور پھر انہیں ہوٹل منتقل کرنے کے عمل میں شریک رہے، اس سارے عمل کی ایئرپورٹ اور ہوٹل سے CCTV فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں ملوث کچھ سرکاری اہلکار اتنا ڈر گئے ہیں کہ انہوں نے ابھی سے ہی
وعدہ معاف گواہ بننے کی حامی بھی بھر لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں خواتین بھی اس حقیقی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ رابطے میں، حقیقی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ رابطے میں، یعنی اس کیس کی فائل مکمل ہے۔ ڈیجیٹل شواہد سے بھری ہوئی یہ فائل ہی کچھ لوگ اور شاید حکمران جماعت کے سیاسی مستقبل کا بھی فیصلہ کر دیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیس نون لیگی سرکار کے لیے پاناما لیکس کی طرح ثابت ہوگا۔ حکمران جماعت ویسے تو پہلے ہی ہر طرح سے دل و جان کے ساتھ مقتدر قوتوں سے تعاون کر رہی ہے، مگر آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس میں نون لیگی قیادت نے کس طرح کی بالواسطہ یا بلا واسطہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی کسی بھی طرح، تو یہ فائل کھلے گی، پھر ایسی ایسی کہانیاں لوگوں کے سامنے آئیں گی، سننے والوں کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ اگر کسی طرح کی مزاحمت نہ ہوئی تو پھر یہ فائل بند ہی رہے گی، البتہ بوقت ضرورت یہ فائل ڈرانے کا کام کرتی رہے گی۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ افسوس کی بات ہوگی، اس کیس میں نظر ایسا ہی کچھ آ رہا ہے۔ اچھا ناظرین، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ پس پردہ معاملات بہت خراب ہیں۔ چند روز سے پتہ چل رہا ہے کہ میڈم وزیر اعلیٰ نے بھی اپنی تمام تر توجہ جیل ریفارمز کی طرف کر لی ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ جیلوں میں غیر معیاری کھانوں پر سخت نوٹس لیا گیا، پھر پتہ چلا کہ جیل کی بیرکس میں خراب پنکھوں کو بدلنے اور ایئر کولرز کی منظوری دے دی گئی۔ اب تازہ خبر یہ آئی ہے کہ قیدیوں کو جیل سے عدالت تک پہنچانے والی 30 گاڑیوں کو ایئر کنڈیشن کرنے کی فوری منظوری دی گئی ہے۔ میڈم وزیر اعلیٰ کا اچانک جیلوں کی اصلاحات کی جانب متوجہ ہونا خوشگوار حیرت کے ساتھ ساتھ کئی خدشات کو بھی جنم دے رہا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے معروف صحافی مطیع اللہ جان نے جب میڈم وزیر اعلیٰ سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے عدالتوں میں چکر لگتے رہیں گے، جس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا لگتا تو ہے۔ بہرحال میڈم وزیر اعلیٰ کے پنجاب میں گزشتہ روز بڑی کارروائی ہوئی ہے پنجاب میں، وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ گیریزن سٹی یعنی راولپنڈی کی پوری انتظامی مشینری اچانک بدل دی گئی ہے۔ راولپنڈی کے کمشنر عبدالعامر خٹک، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ کا تبادلہ کر دیا گیا، جبکہ سی پی او سید خالد محمود ہمدانی کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اے سی ریونیو کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اچانک سارے ہی تبدیل کر دیے گئے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ کہیں اور سے کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کی انتظامیہ کچھ لوگوں کی بہت ہی منظور نظر تھی، خاص طور پہ ڈی سی حسن وقار چیمہ تو بہت ہی پاورفل قسم کے افسر مانے جاتے تھے۔ ان کے والد نون لیگ کے ٹکٹ پر وزیر اعظم سے فارم 47 پر ایم پی اے بھی بنے ہوئے ہیں۔ راولپنڈی کے ہی ایک سابق کمشنر لیاقت چٹھا نے حلفیہ بیان دیا تھا کہ پورے پنڈی ڈویژن میں الیکشن کے دوران جیتے ہوئے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہرایا گیا تھا۔ یہی وہ ٹیم تھی جس نے یہ چمتکار کیا تھا۔ اب ان کی تبدیلی کا فیصلہ بھی میڈم وزیر اعلیٰ کی سطح سے اوپر ہی کہیں اور سے ہوا ہے، شاید انہیں بھی میڈیا کے ذریعے ان تبادلوں کا علم ہوا ہو۔ اچھا ناظرین، مرید کے واقعے کے بعد بتایا جا رہا تھا کہ کالعدم تحریک لبیک کو اب سانس لینے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، مگر کل لاہور، کراچی اور ملتان میں اسی کالعدم تحریک لبیک نے حیرت انگیز طور پہ زبردست مظاہرے کیے ہیں۔ یہ مظاہرے ایک نجی ٹی وی چینل کے خلاف تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان مظاہروں میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے کوئی انتظامی مشینری بھی حرکت میں نہیں آئی۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو ایک بار پھر سیاسی منظرنامے پر لا کر 2-3 جگہوں پر پیغامات دیے گئے ہیں، اور پیغام یہی ہو سکتا ہے کہ اس فیکٹر کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آگے چل کر کیا ٹی ایل پی کی کالعدم حیثیت بھی ختم کر دی جائے گی اور انہیں دوبارہ سیاسی کردار ادا کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کس جماعت کے لیے پریشانی کی باعث ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ سب کو ہے۔ شاید ٹی ایل پی کے مظاہرے کرائے اس لیے گئے کہ کسی کو یہ بتایا جائے کہ ذرا سی بھی مزاحمت کی کوشش کی تو دیکھ لینا کہ مقابلہ کہاں کہاں کرنا پڑے گا۔ اچھا ناظرین، شہباز سرکار جو ہے حاتم طائی کی قبر پر لاتوں پہ لاتیں مارتی چلی جا رہی ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں پورا 1 روپیہ 97 پیسے کی کمی کر دی تھی۔ اس کمی کے بعد جو وزراء ہیں وہ بھی داد طلب نظروں سے ہر طرف چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورا 1 روپیہ 97 پیسے۔ حکومت کو اپنے لوگوں کو اتنا زیادہ احساس ہے، وہ حکومت جس نے صرف ایک ہی بار ڈیزل کی قیمت میں 184 روپے سے زیادہ اور پیٹرول کی قیمت میں 137 روپے سے زیادہ کا اضافہ کیا تھا ایک ہی جھٹکے میں، اب اس نے مسلسل دوسرے ہفتے عالمی منڈی میں تیل کی گرتی ہوئی قیمت
کا عوام کو جو اس کے بعد ریلیف دیا ہے وہ 2 روپے سے بھی آگے نہیں بڑھنے دیا. دوسری طرف ایل پی جی کی خرید و فروخت میں جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس پر بھی کوئی بات نہیں کر رہا. ایل پی جی کی سرکاری قیمت 241 روپے فی کلو ہے, مگر یہ کہیں بھی 380 سے 450 روپے فی کلو سے کم پر دستیاب نہیں ہے. کارٹلز دل کھول کر لوٹ رہے ہیں, مہنگائی کنٹرول کرنے والوں کو پورا حصہ پہنچ رہا ہے اور عوام سولی پہ لٹکی ہوئی ہے. اچھا ناظرین, آج عمران خان اور بشریٰ بی بی کی قید تنہائی متعلق کیس میں ابتدائی فیصلہ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو, فیصلہ ذرا سنیں, کتنا سخت, 2 ٹوک اور فوری فیصلہ, انصاف کی ایسی فراہمی نہیں میں نے تو نہیں دیکھی, مزہ آ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو اگر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے تو کیوں رکھا گیا ہے, کس قانون کے تحت رکھا گیا ہے, کتنی دیر کے لیے رکھا گیا ہے, اور کیا یہ سزا ہے. یہ سارے سوالات پوچھے گئے ہیں حضور والا سپرڈنٹ اڈیالہ سے, اور تفصیلی رپورٹ طلب کی گئی ہے جیل ریکارڈ سمیت. اور ذرا دیکھیں کہ قانون کتنی سرعت کے ساتھ اپنا راستہ بنا رہا ہے, کتنی تیزی کے ساتھ پوچھا گیا ہے. پتہ تاریخ کیا رکھی گئی ہے ناظرین؟ یہ صرف سوالوں کے جواب دینے کے لیے سپرڈنٹ اڈیالہ سے پوچھا گیا, اڈیالہ جیل سے, کہ ان سوالوں کے جواب دو. سوال بھی دیکھیں کیا کیا ہے, کس قانون کے تحت, کتنی دیر کے لیے, کیا یہ سزا ہے. سپرڈنٹ اڈیالہ سے پوچھا گیا ہے, ریکارڈ سمیت پوچھا گیا ہے کہ آؤ کب تک, 6 اگست کو. استغفر اللہ, استغفر اللہ. ناظرین, چلتے چلتے احمد فراز کے چند اشعار ایسے ہی ذہن میں گھوم رہے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو جی چاہ رہا ہے. رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں, رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں, کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں. بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا, گلے نہ ہوں بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں, گلے نہ ہوں بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں. اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے, یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں, یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں. فراز بھول چکا ہے تیرے فراق کے دکھ, فراز بھول چکا ہے تیرے فراق کے دکھ, کہ شاعروں میں تناسانیاں تو ہوتی ہیں, کہ شاعروں میں تناسانیاں تو ہوتی ہیں. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.